बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अहम डेवलपमेंट आज ये हुई है कि साबिक वज़ीर आज़म की अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर जो अपील थी या अपील है उस फैसले के ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल्द समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो नैब ने अपील की थी मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के फैसले के ख़िलाफ़, उसको भी तस्लीम कर लिया गया और 5 रुकनी बेंच जो है उसके ऊपर तश्कील हो चुका है और उसको भी निपटाने की बात हो रही है। इसी तरह से आप ये देखिएगा कि आज जो कल सारा जो ये प्रोसेस चल रहा है और ज़ाहिर स्पीड अप हो रहा है, इसमें नैब की भी इंक्वायरियां और तहकीकात वगैरह हो रही हैं। लेकिन कल का जो बयान था फवाद चौधरी साहब का, उसके बाद बहुत सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो गए हैं कि नैब से हुकूमत समेत कोई भी जमात खुश नहीं है। और उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक मुतालबा कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो मुकदमा है उसको क्यों ख़त्म नहीं होना चाहिए, और उसकी उन्होंने तफसील भी बताई। क्या कहा वज़ीर इत्तलात जो अच्छा, अब इसका जवाब आज हमजा शहबाज साहब ने दिया। काफ़ी वो गुस्से में नज़र आ रहे थे और उन्होंने भी बहुत फायरी स्पीच की। वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा। भाई, एक तरफ तो कहते हो कि इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, दूसरी तरफ कहते हो कि अपना जो है वो सरकारी हेलीकॉप्टर में सैर सपाटे किए, और अपना जो है वो कहते हैं कि नैब तौहीन कर रहा है वज़ीर आज़म की। आज नैब के लिए ये चैलेंज है, ये टेस्ट है कि अब इमरान नियाजी के खिलाफ खड़ी होती है कि नहीं होती है, कि जो हेलीकॉप्टर केस है उसको लेके आए। ऑपोजिशन बोलती है तो अगले दिन केस बन जाता है, हमारे जवाब शिकवा आता है नैब की तरफ से। अब नगर नैब के लिए टेस्ट केस है कि जो वजीर मौसूफ ने कल स्टेटमेंट दी है कि नैब ने वज़ीर आज़म की तौहीन की है, अब नैब उसका जवाब दे। एक टेस्ट केस उन्होंने भी करार दे दिया कि नैब इसका जवाब दे, चूंकि वज़ीर इत्तलात ने इस बारे में बात भी कर दी है। इसके ऊपर होगा कि नहीं होगा कोई मामला, होता तो यही रहा है कि इंक्वायरियां शुरू होती हैं, मीडिया ट्रायल होता है और उसके बाद अचानक पता चलता है कि चीज़ें सेटल हो गई हैं, या फिर अचानक पता चलता है कि कोई इंक्वायरी दोबारा से शुरू हो गई है। तो इंसाफ को किसी ठिकाने लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का जो तनाव है वफाक के साथ, वो भी बढ़ता दिखाई देता है। तकरीबन 90 अरब से ज़ायद वो कहते हैं जी हमारे वाजबात वफाक ने देने हैं। रेंजर्स की तोसी जो कि ख़त्म हो चुकी है उनकी मुद्दत कराची के अंदर, सिंध के अंदर, उसका मामला भी ऐसे लगता है कि जैसे मशरूत है इसके साथ, और वो होगा कि नहीं होगा जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा, पीपल्स पार्टी कितनी गैर लचकदार है, इसके ऊपर इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट मामला फ़ौजी अदालतों का है, जो कि अब उनकी भी तोसी होनी है और मुद्दत ख़त्म हो गई है। उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के बगैर नामुमकिन है, पीपल्स पार्टी वाजे कर चुकी है कि हम ये तोसी कतई तौर पर नहीं करेंगे। PMLN का क्या मौक़िफ़ होगा और आगे जाके क्या ये कोई डेडलॉक भी हो सकता है इसके ऊपर या नहीं, ये अहम सवालात हैं। और इसमें पार्लियामान की जो कारकर्दगी है और PTI की अपोजिशन जमातों को साथ लेके जाने की जो सूरत हाल है वो कैसी बनती है और क्या अपोजिशन तैयार होगी कि नहीं, ये अहम सवालात हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, जो कि तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। और याद रहे कि उन्होंने ही ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि हम तोसी नहीं करेंगे फौजी अदालतों के अंदर। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, गवर्नर सिंध रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जाना माना चेहरा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और कल आपके ऊपर हमला भी हुआ है, जो कि हमला होने की कोशिश की गई है या आपको हरासा किया गया, उसके लिए ये काबिल मुज़म्मत बात है, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तीसरे मेहमान, जो कि बहुत देर के बाद हमारे प्रोग्राम पे आए हैं, हमारे बहुत मोहतरम जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, जो कि अब तहरीक इंसाफ में हैं लेकिन कई मरतबा वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़ुबैर साहब से मुस्तफ़ा शुरू करते हैं, क्योंकि ज़ुबैर साहब कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शुक्र है कि आपकी जान बच गई, और बिल्कुल, और सब बड़े इसके ऊपर परेशान हुए। तो क्या कोई इंक्वायरी हुई है उसके ऊपर भी, ये भी बस बाकी इंक्वायरियों की तरह ठप हो जाएगी और कोई पता नहीं चलेगा कि कौन लोग थे? आसमा, ये जब वाक़या हुआ है, मैं और मेरी वाइफ थे, हम जब घर आए तो मैंने सोचा कि ये मुझे बताना चाहिए किसी को या नहीं बताना चाहिए, बिकॉज मैं सोचा था कि बताने से क्या फ़ायदा होगा या नहीं बताने से क्या नुकसान होगा। सो फिर मैंने सोचा कि ये कराची के जो हालात पिछले 1-2 महीने से ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो ये बताना तो ज़रूरी है ताकि इस पर डिबेट हो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और हुकूमत पाकिस्तान के जो
انٹیریئر منسٹری ہے اور صوبائی حکومت ہے، ان سب کو اس کا علم تو ہونا چاہیے تاکہ جو بھی وہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا تھا علی رضا عابدی کے حوالے سے، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے اتنے پوائنٹ بلینک رینج پر آ کے جب پسٹل میری طرف کی تو وہ اس کا انٹینٹ کیا تھا، وہ صرف ڈرانا چاہتے تھے آواز دبانے کے لیے یا چلی نہیں گولی، تو مجھے تو نہیں پتا اس چیز کا، لیکن میں نے سب سے پہلے مراد علی شاہ کو ہی فون کیا، چیف منسٹر کو، اینڈ سندھ کی حکومت نے بہت زبردست تعاون بھی کیا، سپورٹ بھی کیا، اسی وقت پولیس کے آفیسرز آئے اور سینئر ترین لوگ موجود بھی رہے، ناصر شاہ صاحب جو سینئر منسٹر ان کا بھی فون آیا، مراد علی شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی، ان کا کنسرن بھی آیا، اور وہ بالکل مکمل سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں کیوں نہیں انکوائری کرنا چاہیں گے۔ یعنی یہ نامعلوم افراد جو تھے یہ معلوم کب ہوں گے، یہ ایک اہم سوال ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، تو میں آسما یہ ہمارے ہاں جو کنٹری میں ایک انٹالرنس بہت عرصے سے ہے، چاہے وہ سیکٹیرین حوالے سے ہو یا ایتھنک حوالے سے ہو، لیکن ابھی جو ریسنٹ منتھس میں ایک پولیٹیکل انٹالرنس ہو گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کسی کی طرف نشاندہی نہیں کر رہا، بٹ ماحول ایز این اپوزیشن کھوکر صاحب کو بھی محسوس ہوا ہوگا، بٹ مجھے تو یہ ڈائریکٹلی بہت دفعہ کہا جاتا ہے اور باقاعدہ وارن کرنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی اگر ہم اس گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ اب یہ ایک عجیب منطق نکلی ہے کہ جی اگر یہ حکومت سکسیسفل ہوگی تو اس سے پاکستان سکسیسفل ہوگا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، ابھی بھی مجھے ایک ریسنٹلی ایک بہت بڑے صاحب نے یہ کہا تھا، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب ہماری حکومت تھی تو آپ نے اس وقت اس خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا کہ ہم سکسیسفل ہوں گے تو پاکستان سکسیسفل ہوگا؟ And I told him مصطفیٰ صاحب یہ تو بڑی اچھا نہیں، زبیر صاحب نے بڑی بات کہہ دی ہے کہ مطلب انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اس حکومت کو سپورٹ دیں۔ اب آپ اگری کریں گے ان سے کہ اسی طرح کا انوائرمنٹ ہے، اور کیا اسی سے جڑتی ہیں یہ سارے، کل والا واقعہ بھی جڑتا ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل انوائرمنٹ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ٹاکسک ہو چکا ہے، اور اس کے اس ٹاکسیسٹی کا، اس نیگیٹیوٹی کا ایفیکٹ معاشرے میں ہر طبقہ محسوس کر رہا ہے۔ آپ مثال کے طور پر اپنی معیشت لے لیں، ہماری سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ کہاں پر تھی اور کہاں پہنچ گئی، اور کل اس میں تھوڑی سی بہتری آئی، تو میں وہ اخبار میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو پہلی لائن تھی وہ یہ تھی کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہوا ہے تو انویسٹر کانفیڈنس بڑھا ہے۔ تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں جو یہ پولیٹیکلی پولرائز ہو گئی ہے ہماری انوائرمنٹ، اس سے نہ صرف سیاستدان یہ بات فیل کر رہے ہیں بلکہ میڈیا بھی فیل کر رہے ہیں۔ آپ کو خود پتہ ہے، اور ہمارے کئی ایسے دوست ہیں ٹی وی چینلز پر، وہ باتیں کھل کھلا کر نہیں ہو سکتی، سینسرشپ ہے، میڈیا انڈر پریشر ہے، تو یہ سارا کچھ صرف اور صرف ہمارے خیال میں، ہماری نظر میں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں ہماری رائے سے لوگ اتفاق نہ کریں، یعنی جو اظہار آزادی رائے ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے، اور صرف اسی لیے جان بوجھ کر سکیڑا جا رہا ہے کہ یہ جو موصوف ہے حکومت میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ یہ وفاق کے اوپر، 18ویں ترمیم کے اوپر بڑا حملہ کریں تو ان کو کوئی کرٹیسائز کرنے والا نہ ہو، NFC ایوارڈ پہ حملہ کریں، انہیں کوئی کرٹیسائز کرنے والا نہ ہو، صوبوں کے اختیارات واپس لیں وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے اوپر کوئی بات نہ کر پائے، ون پارٹی سسٹم کی طرف اپوزیشن کو ایلیمنیٹ کرو، آواز سکویز کرتے جاؤ، کم ہوتی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں تو لگ رہا ہے کہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت کی جا رہی ہیں، اور اس کا وہ یہ اسٹریٹجی پہ میں آتی ہوں، کیونکہ رضا ربانی صاحب نے بھی اسی طرح کی کوئی بات کی ہے، لیکن ہمایوں صاحب چونکہ آپ حکومت میں ہیں اور کئی بار حکومت میں رہے ہیں، جو رویہ آپ لوگوں کا رہا وہ اب نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں کل فیاض الحسن چوہان صاحب نے کیا کہا، اس سے پہلے وابڈا صاحب نے کیا کیا، ذرا کلپ دیکھیے گا، پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں، ذرا دکھائے گا۔ آپ نے جو چیزیں جس طریقے سے جس نے کرنی ہے وہ کر لیں انویسٹیگیٹ، ہمیں تو کسی چیز کا اعتراض نہیں کسی چیز کا، لیکن آپ مجھ سے یہ کہیں کہ جی ملک بننے سے پہلے میں پیدا نہیں ہوا تھا، میرے والد کالج میں تھا، اس کا جواب میں دوں، اور جنگ کے اندر کس نے کیا کیا تھا، تو یہ سوال آپ ہی کر سکتے ہیں، اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے، لیکن کیونکہ آپ میرے بزرگ ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کوئی جواب کوئی اور آپ کی طرف سے ریپرزینٹیو ہوتا تو یہ جواب بھی میں نہیں دیتا اور مائک پہ اٹھا کے ادھر کر دیتا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس بات پر، میں معذرت کر لیتا ہوں آپ سے اس بات پر۔
جو ہے وہ میں نہیں ہو دوبارہ پا بتا رہا ہوں کہ نصرت مجھے بھٹو دونوں کو ڈانسر تھی وہاں پہ اچھا جی ایران مجھے میں پروگرام جا کے کلوز چیک کر کرنا ہے. تھوڑی سی سینسیبلٹی میڈیا کو بھی اپنے اندر لے آنی چاہیے, صرف عوام کو نہیں لانی چاہیے. میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے. اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے کہ قاضی حسین احمد صاحب کی یاد میں ہم یہاں کھڑے ہیں جو جماعت اسلامی کے امیر تھے, اور میں اگر پی ٹی آئی کا ایک اسپوکس پرسن ہونے کے حیثیت سے یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کو بھی شرم کے مارے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کرے. میں ٹینشن میں تھا, میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا. اگر کسی کو برا لگا ویری سوری. ہمایوں صاحب آپ بتائیے, اب ہم کچھ کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی آپ کو نہیں حکومت کو, لیکن یہ کیا رویہ ہے سر؟ آپ اتنی بار حکومت میں رہے ہیں, اس طرح کا رویہ کبھی نہیں اپنایا. یہ کیا ہے؟ کوئی سوال نہ پوچھیں ان سے, سوال پوچھیں تو یہ ایسے جواب دیتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو کہوں گا کہ اس کا پی ٹی آئی کی کسی قسم کی آفیشیل پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس میں آپ نے کوئی ایسا بیان نہیں سنا ہوگا کہ جو اس ایکٹیویٹی کو سراہے. پی ٹی آئی میں ایک چیز ہوئی ہے کہ ایک ٹوٹلی نیا طبقہ, نوجوانوں کا پڑھا لکھا طبقہ پاکستان کی سیاست میں شامل ہوا اور بس الیکٹ ہو کے سامنے آیا ہے. یہ ہمارے ساتھیوں کے انفرادی سٹائل ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ جو طور طریقے روایات ہیں ان سے شناسائی حاصل کر لیں گے. تو اس پہ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا. جہاں تک بات آ رہی ہے ٹاکسک انوائرمنٹ کی, میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہم نے بہت سے دور دیکھے ہیں جس میں اوپر سے لے کے نیچے تک سینیٹرز کے خلاف, ایم این ایس کے خلاف, ایم پی ایس کے خلاف, پارٹی کے ممبران کے خلاف جو حکومت وقت تھی وہ کارروائی کرتی تھی, صوبائی حکومتیں کارروائی کرتی تھیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی قسم کی ایسی کوئی کارروائی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. پہلے میں یہ ضرور کہوں, زبیر صاحب میرے بھائی ہیں, ہمارے پرانے خاندانی تعلقات ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندان کو اپنے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے. جہاں تک ایشو یہ ہو رہا ہے جی کہ جو مقدمات پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں. جو ادارے ان کو پرسو کر رہے ہیں جیسے نیب ہے, اس کا چیئرمین ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے, نہ ہی ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف یہ مقدمات ہیں. اب ہماری پارٹی کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے, کیسے نہیں کرنا چاہیے, ہماری پارٹی کا ایک اہم ستون تو ہے کرپشن, ہمارے اور اہم ستون بھی ہیں. ہمارا انجسٹس کے خلاف بھی ہم جدوجہد کرتے ہیں, الٹریسی کے خلاف بھی کرتے ہیں, پاورٹی کے خلاف بھی ہم جدوجہد کرتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ہمارا ایک ستون ہے اس لیے ہم اس کی بات ضرور کرتے ہیں. ہمارے صاحب سوری قطع کلامی معاف سر, ادارے ہمارے ڈائریکٹ نیچے ہیں بالکل وہ تو کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر رہے. جی سر سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں. 18ویں ترمیم کا جہاں تک 18ویں نہیں, پہلے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جو بالکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کے مقدمات ہیں, یہ آپ کی حکومت نے نہیں بنائے, لیکن جو پرائم منسٹر کے اوپر مقدمہ ہے ہیلی کاپٹر کا, وہ چھوٹا ہے بڑا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ بھی تو نیب نے بنایا ہے. وہ اس کو پھر فواد صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے؟ آسما فواد چودھری صاحب کا میں جو سمجھا ہوں سلائٹ ڈیفرنٹ یوسیج آف ورڈز ہے, لیکن یہ جو انویسٹیگیشن ہے, انکوائری ہے, یہ جنوری 2018 میں نیب نے شروع کی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ اب پرائم منسٹر بن چکے ہیں ملک کے, تو فواد چودھری صاحب کا he was referring to the fact کہ بھائی آپ اس کو یا ختم کریں یا آگے لے کے بڑھیں, آپ اس کو کتنے عرصے لمبو میں رکھیں گے. اور یہ جو ایشو ہے یہ نیب کے خلاف بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ون وے اور دی ادر ڈیسائیڈ کریں, اوکے, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ نیب اس میں کس طرح پروسیڈ کرنا چاہتی ہے. دوسرا شاید فواد چودھری صاحب کا یہ اشارہ تھا کہ چیف جسٹس نے بھی کہا ہے, جو یہ جے آئی ٹی منی لانڈرنگ کیس پہ بنی ہے, کہ انہوں نے جو چیف منسٹر سندھ کا نام لیا ہے تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ بھئی آپ نے ایک نام تو لے دیا ہے اور اس کو ای سی ایل میں ڈالنے کا بھی ریکمینڈ کیا ہے, لیکن وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. اسی طرح
جو آفس ہولڈرز ہوتے ہیں، عمران خان سے ملک کے وزیر اعظم ہیں، تو اس میں لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو بھی کارروائی کرنی ہے اس کو کسی طریقے سے کیا جائے اور اس کو جلد نپٹایا جائے۔ اچھا، میں کوئکلی اسی کے اوپر، چونکہ آپ نے کہا پچھلی حکومت نے یہ قائم کیا تھا یہ مقدمہ، زبیر صاحب یہ جو ہیلی کاپٹر کا کیس ہے یہ ویسے بائی دا وے یہ کتنا مضبوط کیس ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تو خود نیب نے اسی وقت کہا تھا کہ 22 گھنٹے انہوں نے یہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا تھا اور اس کے جو پیسے بنتے ہیں وہ تقریباً 21 لاکھ، جو بھی پیسے بنتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ایڈجسٹ کر دے تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو اتنا بڑا کیس نہیں ہے، آپ بنی گالا کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تجاوزات کے معاملے پہ کوئی بڑا کیس ہو سکتا ہے، مگر یہ تو اتنا بڑا کیس نہیں ہے زبیر صاحب۔ نہیں، میں ایگری کرتا ہوں اتنا بڑا کیس نہیں ہے، لیکن مس یوز آف ریسورسز تو ہے۔ فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس جو آپ نے سنائی اس میں انہوں نے خود کہا کہ کیا ہو گیا اگر وہ آفیشل کام کے لیے، آفیشل کام تو ان کا تھا ہی نہیں یہ کہ وہ پروجیکٹس کو ریویو کرے، یہ کب سے ان کا آفیشل کام ہو گیا؟ ہی واز دا پارٹی چیئرمین، ناٹ ہولڈنگ اینی پبلک آفس ان کے پی۔ تو غلط تو خود انہوں نے کل کی پریس کانفرنس میں ایڈمٹ بھی کیا ہے۔ اب ڈگری کا فرق ہے، اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں صرف 27 لاکھ، دوسری طرف آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، سٹنگ پرائم منسٹر کو 8 مہینے ہیوملیٹ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک ریسیویبل نہیں شو کیا تھا اس لیے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کر دیا۔ تو پھر اگر ڈگری کے بیسس پر کرے کہ کتنا بڑا جرم ہے، اور ہونا بھی ڈگری کے بیسس پر چاہیے کہ کتنی سزا اسی حساب سے ہوتی ہے نا جتنا بڑا آپ کا جرم ہوتا ہے۔ اکاؤنٹس ریسیویبل نہ شو کرنے پر اس ملک میں گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ 27 لاکھ کا کہہ رہے ہیں یہ تو چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، اب کیا 27 کروڑ ہوتی تو وہ بڑا کیس بنتا۔ تو مجھے نہیں پتا، مجھے تو ظاہر سی بات ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے سٹینڈرڈز اکراس دا بورڈ ہونے چاہیے، یونیفارم ہونے چاہیے۔ اس میں اگر عمران خان بچ کے نکلتے ہیں ٹھیک تو بالکل مصطفیٰ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ کیونکہ بچ کے نکل جائیں۔ بالکل یہ میرا وہی سوال ہے کہ ٹھیک ہے یہ کیس شاید اتنا بڑا واقعی نہیں ہے تو، لیکن نیب کے اوپر تحفظات حکومت کی طرف سے یہ شو کرتے ہیں کہ وہ بھی خوش نہیں ہے نیب کے ساتھ، تو سارے ناراض ہیں، تو یہ تو نیب کی تعریف ہوئی نا۔ دیکھیے ہم تو کیونکہ سیاستدان ہیں اور ہماری ایک واضح پوزیشن ہے تو اس کی وجہ سے شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہماری باعث ہے ایک، لیکن جو اس وقت انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں، جو نیوٹرل لوگ ہیں، کالم نگار ہیں، اخبارات میں اداریے لکھے جا رہے ہیں، یہی لکھے جا رہے ہیں کہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، اور سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا تاثر باہر تو ہے تو صحیح۔ اب ہم اگر کل سپریم کورٹ کے پرسوں فیصلہ آنے کے بعد اگر پریس کانفرنس کریں فواد چودھری صاحب اور شہزاد اکبر صاحب، اور اس میں وہ بتائیں کہ اب نیب آگے کیا کیا کرے گا، تو ہم اسے کیا نتیجہ اخذ کریں کہ یہ نیب کی ترجمانی یہ کیوں کر رہے ہیں، اور جو نیکسس ہے نیب میں اور گورنمنٹ میں، پھر تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب ہمارا جو موقف ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی سے کسی کو اعتراض نہیں، کوئی بھاگنا نہیں چاہتا۔ پہلی چیز تو اکراس دا بورڈ ہو جائے، اور اس میں وہ لوگ بھی ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو جو آج تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بڑی ایک ہولی انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کے اندر کوئی ایسی کرپشن نہیں ہے، ان کو بھی کرپشن کے اس کے احتساب کے دائرہ کار میں لے کے آیا جائے۔ یعنی کہ یہ کیسا احتساب کا نظام ہے کہ میں تو کہ پچھلے اس ملک کی اس پوری آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مجھے بتا دیجئے ایک کوئی جج صاحب کو گئے ہوں جیل میں کرپشن کے الزام میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں انصاف کس طرح ہوتا ہے، میں نے خود عدالتوں میں دیکھا ہے، وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے کیا صورتحال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب ڈسکس ہونی چاہیے۔ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہمارے صاحب بریک کے فوراً بعد میں آپ سے ہی پوچھوں گی، لیکن جو سلیکٹیو جسٹس والی جو بات کی ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، اور مصطفیٰ اور زبیر صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ بہت اہم ترامیم جو ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کتنے اہم ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصطفیٰ، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ تناؤ وفاق کے بیچ میں بھی ہے اور سندھ حکومت کے بیچ میں 90 ارب سے زائد پیسے دینے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیسے نہیں دے رہے، رینجز کی توسیع ابھی تک نہیں ہوئی ہے سندھ کے اندر، فوجی عدالتوں کا پریشر بھی آپ کے اوپر ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر سیاست کے اوپر پڑ رہا ہے اور آپ اس کو انتقام کا نام لے رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے انتقام ہو رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک فوجی عدالتوں کا تعلق ہے ان میں توسیع کا، تو وہ ہماری پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں ہم یہ باضابطہ طور پر طے کر چکے ہیں کہ ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے۔
اچھا. ہم اپنا ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک. اور ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ اس دفعہ یعنی یہ فائنل حتمی فیصلہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ہماری CAC کا فیصلہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ جس وقت یہ حکومت سننے میں آ رہا ہے کہ یہ دوبارہ توسیع کے لیے بل لے کر آنا چاہتی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں, تو حکومت تمام ڈیٹیلز بھی سامنے لائے گی کہ پچھلے 4 سال کے اندر کیا افادیت ان کی افادیت سامنے آئی. اور پھر ہم نے بہت سی ایسی رپورٹس بھی ملی ہیں جو منظر عام پر ہیں کہ جس میں جس طرح پشاور ہائی کورٹ ہے, اس نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو سزائیں جو دی گئیں ان کے اندر جو تقاضے تھے فیئر ٹرائل کے وہ پورے نہیں کیے گئے. یعنی کہ ایک ہی طرح کا چارج, پھر کئی ایسے لوگ تھے جو بڑے عرصے سے مسنگ پرسنز تھے اور پھر ان کے اوپر مقدمے چلے اور پھر ان کو سزائیں ہوئیں. وکلاء کی انہیں وکیل کرنے کی اجازت نہیں تھی, اور اگر وکیل کیے گئے تو صرف ایک ہی وکیل کو اجازت تھی کہ وہ سب کا وکیل ہو جائے. تو یہ اس طرح کے بہت سیریس لکوناز ہیں جو فیئر ٹرائل کے کانسیپٹ کو جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے اس کو بہت حد تک ڈیمیج کرتے ہیں. پہلے بھی روتے ہوئے پیپلز پارٹی نے اس پہ سائن کیا تھا, وزیر زمانہ رضا ربانی صاحب کا سٹیٹمنٹ. ابھی اس کا مطلب ہے کہ یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی دوسری وہ نہیں کرنی. ہمایوں صاحب آپ بتائیے کہ اگر نہیں ہوگی فوجی عدالتوں کے اندر توسیع, اول تو ابھی تک پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی بل نہیں آ سکا, کوئی بھی ترمیم نہیں آ سکی, کوئی بھی مطلب مفلوج پارلیمنٹ ہے, تو مجھے بتائیں پھر حکومت کیا کرے گی اور پھر پارلیمنٹ کی افادیت کیا ہوگی؟ یہ تو بہت امپورٹنٹ بل ہے, یہ بہت قانون سازی اہم ہے. جی ایک دو میں چیزیں کہوں گا. اس ملک میں عاصمہ جو پروسیکیوشن ہے وہ بہت کمزور ہے میری نظر میں, اور اسی کی نتیجوں میں آپ نے دیکھا کہ جب NRO ملا اور افتخار محمد چودھری صاحب نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا تو وہ سارے کے سارے 7-8 ہزار کیسز ملک کی عدالتوں میں گئے اور اس میں سے ایک کنوکشن نہیں ہوئی, ناٹ ایون ون. وہ تو سیٹل ہو گیا وہ معاملہ ہی. ٹیرر چل رہی تھی, اس میں ہمارے ہزاروں فوجی اور پولیس والے اور سیولینز شہید ہو رہے تھے. اور مجھے آپ ذرا ایک ٹیررسٹ کا بتا دیں جس کی کنوکشن ہوئی ہو. ہمارے ملک میں ایشوز ہیں پروسیکیوشن کی, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سو موٹو میں سپریم کورٹ اندر آتا ہے میدان میں 184(3) کے تحت, اور JITs بنتی ہیں اور یہ ساری کارروائیاں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت مشکل سے ہم نے کافی حد تک اس ٹیررزم پہ قابو پایا ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو بڑی ہماری میجر پارٹیز ہیں اس میں اوورآل ملک کی فلاح و بہبود دیکھتے ہوئے اس میں پازیٹیو فیصلے کریں گی اور ان موقعوں کو ایز بارگیننگ چپس نہیں استعمال کریں گی. میری صرف یہ میں صرف آپ کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے زبیر صاحب سے پوچھوں, ملکی مفاد میں ہے یہ کہ آپ اس کے اوپر ووٹ کریں, تو زبیر صاحب آپ کی پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ ملکی مفاد کے خلاف جائیں گے یا حق میں جائیں گے؟ ہمارے صاحب میں ایسے عذرائے تفنن یہ سوال ایک تو ملکی مفاد دونوں طرح سے ہوگا, جو سپورٹ کرنا چاہیں گے ان کا بھی ملکی مفاد ہوگا, جو اپوز کریں گے ان کا بھی ملکی مفاد ہوگا. یہ پہلی دفعہ کوئی سن 80 کی دہائی کے بعد یہ جب سے PTI والے آئے ہیں انہوں نے شروع کیا ہے کہ یہ غیر محب وطن ہے اور یہ محب وطن ہے, وہ کلاسیفیکیشن شروع کر دی ہے. جسٹ بیکاز آپ اکنامک پالیسیز اپوز کریں تو آپ غیر محب وطن ہو جاتے ہیں اس حکومت کے. پچھلی حکومت کے اگر آپ کر رہے تھے اپوز تو آپ محب وطن تھے اور حکومت غیر محب وطن تھی. تو بڑی انٹرسٹنگ کلاسیفیکیشن. زبیر PMLN پیپل پارٹی کو اینٹی اسٹیٹ پارٹی کہا کرتی تھی, PMLN پیپل پارٹی کو اینٹی اسٹیٹ پارٹی کہا کرتی تھی. غلط کرتی تھی. یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے بہت دیر کے بعد, اور یہ تو پھر تاریخی طور پہ بھی ثابت ہو گیا نا جی, جب اصغر خان کیس کی ڈیٹیل سامنے آئیں اور اس کے اندر جب IGI کی فارمیشن اور پیسوں کی ڈسٹریبیوشن, تو یہ ساری چیزیں تو تاریخی طور پہ ثابت ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے ایک مہم چلائی گئی شہید بی بی کے خلاف اور سارا, لیکن ثابت نہیں ہوئی, لیکن کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچی. وہ تو سیٹل ہی ہو گیا سر, FIA نہیں کہہ دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن زبیر صاحب میں چاہتی ہوں خبر پتہ چل جائے. ثابت تو کچھ بھی نہیں. ہاں صحیح بات, خبر پتہ چل جائے زبیر صاحب کہ آپ لوگ ووٹ کریں گے کہ نہیں. جی فوجی عدالتیں, چونکہ اصغر خان کیس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ جو پیسے دینے والے تھے ان کو سزا نہیں ہو سکتی, ان کو سزا نہیں ہو سکتی, تو پھر لینے والوں کو کیسے سزا ہو سکتی تھی؟ تو کیس کلوز ہی ہونا تھا. یہی تو ہمارا گلا شکوہ ہے, یہ دو ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز آزمائے جاتے ہیں. وہی FIA جو عمران خان کے نیچے کہہ رہی ہے کہ 25 سال پرانا ریکارڈ نہیں مل سکتا, وہ 40 سال پرانا ریکارڈ, 50 سال ہماری حکومت اور FIA, اور ہم نے اس کو بات تو کرنے دیں یار.
ہمایوں بات تو کر ملٹری کوڈ کا جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے وہ جب آئے گا، لیکن ایک چیز بالکل صحیح ہے، وہ ون ٹائم ایکسیپشن ہوا تھا اور اس کو پھر ایک دفعہ پھر ایکسٹینڈ کیا گیا تھا. اٹ کینوٹ ریمین فار آل ٹائمز، بیکاز یا تو آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا جوڈیشل پروسیس جو ہے ناکارہ ہے، اور اگر وہ ناکارہ ہے تو وہ باقی پاکستانی قوم کو کیسے سرو کر رہے ہیں انصاف کے تقاضے سے. تو اگر آپ خود یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ انصاف کے تقاضے سرو نہیں ہو سکتے. پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن پی ایم ایل این نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا فوجی عدالتوں پہ ووٹ دینے یا نہ، لیکن پیپلز پارٹی اگر نہیں دے گی تو 2/3 اکثریت تو پھر بھی نہیں ملے گی. آئی گیس ایسا ہی ہے، دونوں پارٹیوں کو دینا پڑے گا. ہاں اچھا، میں اس میں اس کانورسیشن کے کانٹیکسٹ میں جو ہمارے انکمنگ چیف جسٹس ہیں طارق کھوسا صاحب، ان کی ایک ججمنٹ تھی جو آج کسی نے کوٹ کی، اور اس کے اندر بھی آصف کھوسا صاحب کی، اور اس کے اندر انہوں نے بڑا ایک بڑی چیز انہوں نے جس کا ذکر کیا، the choice before us may be hard but they are otherwise quite simple. Revenge or sanity, distress or patience, and emotion or wisdom. تو جو بات ہمایوں اختر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے، تو ہمیں بہت سی چیزوں کو بیلنس بھی کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہم ایک فنکشننگ ریاست ہے، ہمارے پاس ایک آئین موجود ہے، اس آئین کے تحت آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کے اندر آپ کی فریڈمز گارنٹیڈ ہے، اور ہم ریونج کے اس موڈ میں آ کر ہم ان چیزوں کو بالائے طاق نہیں رکھ سکتے جو ہمارے لیے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. اور ہمارے ساتھ میرے خیال ہے جی ایس پی پلس کے اوپر آلریڈی جو ہمیں اطلاعات ہیں کہ یورپی یونین نے اپنے کنسرنز دیے ہیں، اس میں ایک کنسرن یہ بھی ہے، میڈیا فریڈم بھی ہے، دونوں چیزوں کے اوپر کنسرنز ہیں. تو یہ تو اگر ہو جاتا ہے تو گو کہ دہشت گردی کے لیے بالکل یہ اچھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ دنیا کے کنسرنز ہیں تو پھر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا. آسما، میں آپ سے گزارش کروں، میں بڑے عرصے امریکہ رہا ہوں، کینیڈا رہا ہوں، میں نے جتنی فریڈم، آپ یقین کریں جتنی فریڈم اس وقت پاکستان میں ہے، آپ امریکہ میں کسی اسٹیٹ کے ادارے کو، سی آئی اے وغیرہ کو یا نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے خلاف مجھے بول کے جوک سنا رہے ہیں، کوئی مجھے بول کے دکھا دیں. یہ جوک سنا رہے ہیں ادھر اس ملک میں ورچولی فری فار آل ہے. ابھی ہماری اس گفتگو میں، ابھی اس شو میں میں نے بات کو بڑھایا نہیں، لیکن انسینویشنز ہوئی ہیں ادھر. آپ کسی بھی ملک میں یہ نہیں کر سکتے، انڈیا میں کر کے دکھا دیں آپ مجھے، ادھر تو بہت فریڈم ہے. اچھا، یہ فریڈم کے اوپر میں ضرور بات کرتی ہوں. میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ لاپتہ افراد کتنے ہیں امریکہ کے صاحب. انڈیا میں الیکشن کمیشن جو ہے نا، الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے، الیکشن کمیشن کنٹرول کرتا ہے. زبیر صاحب یہاں بھی الیکشن کمیشن نے کرایا تھا. بالکل ایپل ود اورنجز کر رہے ہیں. زبیر، ادھر وہی لوگ الیکشن کراتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے 4 دفعہ آپ کی پارٹی کو، آپ کی پارٹی برسر اقتدار آئی، وہی لوگ تھے. کوئی نئی مخلوق نہیں آئی تھی، وہی مخلوق تھی. آپ خود مان رہے نا، جب آپ جیت جاتے ہیں تو آپ بھول ہو جاتی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو آؤٹ سائڈ فورسز نے جتوایا تھا. اچھا، میں زبیر صاحب میں بریک لے لوں، یہ ضروری ہے. 4 دفعہ وزیر اعظم بنایا. ٹھیک، اچھا یہ ضروری ہے، میں چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جو چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں کیا وہ اب بھی ہونا ضروری ہے یا ہم خود کی ابھی کچھ سوچ رہے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ماضی کی غلطیوں کی. زبیر صاحب، آپ نے کہا کہ ابھی ہم نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا فوجی عدالتوں کے اوپر، لیکن یہ بتائے گا کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو درست کرنے کے لیے آپ کی پارٹی کا کیا پروگرام ہے؟ کیونکہ بڑے عرصے سے ایک ویکیوم سا نظر آ رہا ہے آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی اور ویسے پالیسیز کے حوالے سے بھی. تو ہے کیا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. آسما، جب مارشل لا 99 کا لگا تھا تو ظاہر سی بات ہے پی ایم ایل این کو ہٹایا گیا تھا. سو دیٹ واز ہمارے لیے سب سے برا وقت تھا پی ایم ایل این کے لیے، اور سروائیو کرنا اس مشکل ماحول میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے اپنے پرانے کلیگز سے سنا ہے اور پڑھا ہے اور ہسٹری کا خود مطالعہ کیا ہے، یہ جو ٹائم ہے ہمارے لیے بہت اس سے بہت زیادہ خراب ہے. وہ تو ایک مارشل لا لگا تھا، ملٹری ریجیم تھا، آپ کے گلے شکوے ہوتے ہیں، آپ فائٹ آؤٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹک پرنسپلز کے لیے اینڈ سو آن. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے پاور میں جس کو بٹھایا گیا ہے، اس کی فیسسٹ ٹینڈنسیز ہیں، وہ کوئی اس قسم کا اس کا obsession عمران خان کا ہے کہ سب کو اندر بند کریں. ہاں جی سر، یہ تو بہت سخت لفظ ہے. آواز بند کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں نا, جس کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے اس کو اندر بند کرتے ہیں, جس کے خلاف کیس نہیں بنتا, فائل صاف ہے, اس کو ڈرا دھمکا کے چپ کیا جائے, کرایا جائے. تو اب آپ یہ ہمیں دیکھیں کہ کتنے مشکل ماحول میں ہمیں پالیٹکس کرنی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے وی آر کمیٹڈ ٹو دا کاز آف ڈیموکریٹک پرنسپلز ان دس کنٹری. تو وہ ووٹ کو عزت دو والی پالیسی واپس آئے گی آپ کے خیال میں, سویلین بالادستی اور ووٹ کو عزت دو والی؟ نہیں, پالیسی کیا, وہ آپ کے آئین کا حصہ ہے, اس سے ہم انحراف کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا یا تو ہم یہ کہیں کہ آئین جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جو جنرل ضیاء الحق کے بقول کے ڈسٹ بن میں پھینکی جا سکتی ہے, لیکن ہمارے نزدیک تو وہ سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان سسٹین کر رہا ہے. یہ تو درست ہے نا کہ سب کمپرومائزڈ ہیں. پیپلز پارٹی نے شاید اب ایک فور فرنٹ پہ آ کے وہ کھیلنا شروع ہو گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے پی ایم ایل این کھیل رہی تھی, پھر آپ نے دیکھا پولیٹیکل بارگینز ہوئی ہیں, اس کے بعد چیزیں حالات بہتر ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اب کوئی پولیٹیکل بارگین نہیں کرے گی, بھلے زرداری صاحب کو کچھ ہو جائے, بھلے کچھ اور, کوئی بارگین نہیں ہوگی. نہیں قطعاً ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے, بلکہ دیکھیے ہم ایک تو اگریسو سیاست جس کو کہہ رہے ہیں وہ اگریسو سیاست پرنسپلز کی سیاست ہے. اور بلاول بھٹو صاحب کا جو سٹانس ہے وہ ایسا نہیں کہ انہوں نے ابھی آ کے کوئی سٹانس لیا ہو, وہ کب سے پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے پی ٹی ایم کی مسنگ پرسنز کی بات کی, انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی, قومی اسمبلی میں اپنی پہلی سپیچ میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی. تو ان کا تو بڑا ایک کنسسٹنٹ سٹانس چلا آ رہا ہے, اور اسی کنسسٹنٹ سٹانس کو ساتھ جو چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں وہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے. لیکن آپ دیکھیں آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر, 90 ارب روپیہ آپ کو اگر نہیں ملتا اور اگر فیڈرل گورنمنٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے, ہم آپ کے ساتھ نہیں چلتے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سچویشن تو ایک طرح سے خراب ہوگی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امیچورٹی پی ٹی آئی بہت زیادہ دکھا رہی ہے. اگر جے آئی ٹی رپورٹ کو ایک بہانہ بنا کر سندھ حکومت پر حملہ کرنے کا جو ان کا پلان تھا وہ بھی ناکام ہوا, یعنی کہ یہ ساری چیزیں اب ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ سندھ میں ہماری حکومت کیوں نہیں ہے, وہاں پر بھی ہماری حکومت ہونی چاہیے. اور اگر لوگوں کا ایک دیا ہوا مینڈیٹ ہے تو اس کا آپ احترام کریں, لیکن وہ بھی وہ نہیں کرنا چاہتے. یہ ہر آواز کو دبانا چاہتے ہیں. ان کے پاس نمبر بھی نہیں ہے سر, اب ان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر. جی لیکن اس سے ذرا تھوڑا اسما آگے بڑھتے ہوئے, پچھلے 3 سال سے جو ہمارے ملک کے اندر جو ڈیبیٹ ہے نا, وہ سارا ڈیبیٹ ریوالو کر رہا ہے پاناما اور ان چیزوں کے, بالکل کرپشن اور ایگزیکٹلی, اور عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں, جو وعدے آپ نے قوم کے ساتھ کیے. گیس اس وقت بند ہے, بجلی کے اس وقت برا حال ہے, اس وقت کاروباری طبقہ سخت پریشان ہے, جو مڈل کلاس سفید پوش طبقہ ہے اس کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں مہنگائی کی وجہ سے. ان کے اوپر کون بات کرے گا؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے ہمارے صاحب کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کو لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کریں گے. کرپشن پہ ایک حد تک تو بات درست ہوگی, مگر اصل تو پرفارمنس ہے. کیا وہ پرفارم کر پا رہی ہے آپ کی گورنمنٹ, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ بالکل صحیح آسما. ایشو یہ ہے, میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ کسی قسم کا ایون ایک آرڈنری ممبر آف ون آف دیز میجر پارٹیز از ناٹ بینگ ہراسڈ. صوبائی حکومتیں ہمارے پاس ہیں 3 کم از کم, ایف آئی اے ہمارے پاس ہے. جی ایشو اس وقت یہ ہے, مصطفیٰ مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ کس پرنسپل کے تحت دونوں